रहीम। नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, हमारा जो प्रोग्राम है इस्तक़बाल रमज़ान, ये एक बाकमाल प्रोग्राम है और ये एक आवाज़ सिटी 49 का बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो गुज़श्ता जो है 2 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन बाकायदगी के साथ आप दोस्तों की समात में पेश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम जो है इस्तक़बाल रमज़ान और शाने शबानुल मुअज़्ज़म, इसमें हमने आज गुफ्तगू करनी है। और प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान हम क्यों ना करें, रमज़ान और मुबारक का हम इस्तक़बाल क्यों ना करें, क्योंकि रमज़ान और मुबारक का वो महीना है जो हमारे गुनाहों की बख्शिश, जो हमारी नेकियों में इजाफा, जो हमारे रिज़्क़ में इजाफा लेकर आ रहा है। हमारे घर में अगर कोई हमारा अजीज बहुत ही प्यारा मेहमान आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसका हम इस्तकबाल करते हैं। जो ही आप देखेंगे, आप गली मोहल्लों में जाएंगे, आप घर में देखेंगे तो रमज़ान और मुबारक की आमद के चर्चे हैं, रमज़ान और मुबारक की आमद की बातें होती हैं कि रमज़ान और मुबारक का महीना आ रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से 4 महीनों को फजीलत अता फरमाई है, जिनमें रजबुल मुरज्जब का महीना है। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रजब का जो महीना है वो अल्लाह ताला का महीना है और शबानुल मुअज़्ज़म का जो महीना है वो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरा महीना है। और जो ही रमज़ान और मुबारक का जो महीना है वो हम हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का महीना है। वो इसलिए उम्मत का महीना कहा गया कि वहाँ उस महीने में गुनाहगारों की बख्शिश भी होती है और गुनाहगारों की तौबा भी कबूल होती है और नेकियां बेशुमार मिलती हैं। एक नेकी के बदले जो है वो लातदाद नेकियां मिलती हैं। इस पाक और इस जो है एक पाक महीने और रमज़ान और मुबारक की आमद पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जो है बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना एक गुफ्तगू करते हैं और माशाल्लाह जो है ना इनकी गुफ्तगू से मैं बड़ा मुतासर होता हूं कि लफ्ज की अदायगी बड़ी बाकमाल इनकी है। जनाब हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और इनके साथ साथ जो है मेरे जो है सहाफ़ी भाई भी हैं और बहुत अच्छे जो है ना जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सना खान मुस्तफ़ा, जनाब कारी मोहम्मद आसफ उस्मानी कसूरी, सदर बज़्म हक 4 यार पंजाब। माशाल्लाह मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में और आवाज़ सिटी 49 में तशरीफ लाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह हम कारी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। हम हाफिज इमरान साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप साहब, ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, असल में हम हमारे अंदर जो बात पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि रमज़ान मुबारक बहुत फजीलतों वाला महीना है। और मैं आज मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था कि लिखा हुआ है कि और रवायात में आता है और हजूर की हदीस पढ़ रहा था कि शबानुल मुअज़्ज़म को भी अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत अता फरमाई है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि शबानुल मुअज़्ज़म की जो फजीलत है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। शबानुल मुअज़्ज़म बेशक बहुत ही बरकतों वाला और अल्लाह ताला की रहमतें समेटने वाला महीना। जिस तरह भी आपने फरमाया कि 4 महीनों को फजीलत दी गई, वैसे तो सभी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन इन 4 महीनों को एक खासियत हासिल है। तो उसमें इस महीने की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुसलसल 2 माह के रोजे रखते हुए नहीं देखा, मगर शाबान में वो पूरा महीना रोजे रखते, यहां तक कि रमजान के पहले रोजे से जाके रोजे मिल जाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये बेसिकली रमजान का महीना तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हम समेटते ही हैं, उसकी रहमतें बरकतें समेटते ही हैं। तो शबानुल मुअज़्ज़म में जो एक ये 2 साबाब इस्तग़फ़ार करते हैं, नमाज़ों का सिलसिला पाबंदगी से शुरू कर लेते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं उसकी आने से पहले तैयारी की जाती है बेशक, ताकि जब उसका एग्जैक्ट टाइम जिसे कहते हैं राइट टाइम फॉर राइट जॉब आए तो हम बिल्कुल परफेक्ट उस पर जो है ना, परफेक्ट तो अल्लाह ताला की जात या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन इंसान की अपनी कोशिश होती है कि मैं उसमें परफेक्ट जो है ना साबित हो सकूं। तो इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप उससे पहले अपनी तैयारी कर लें, उन चीजों के आदी हो जाएं
تاکہ جب ماہ رمضان آئے آپ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں موجود ہوتی ہیں ہم ان کو دور کر سکیں. بے شک. یعنی کہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ اگر دنیا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم گھر کی صفائیاں کرتے ہیں, صاف ستھرائی کرتے ہیں, تو یعنی کہ ہم اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے. یہ یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز بھی ہے. لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکتوں والا, کیونکہ اس مہینے میں میری امت کے نامہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا یعنی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ رمضان کی جو آمد, رمضان المبارک کی آمد ہے, تو ہمیں تیاری ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اکثر گھروں میں دیکھا جائے تو باتیں بھی ہو رہی ہیں, رمضان آ رہا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, لیکن ہمیں دینی لحاظ سے کون سی تیاری کرنی چاہیے؟ جی آپ نے جو ایک جو سوال کیا ہے اس کے جواب دو تناظر میں دیا جائے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازم و ملزوم ہے. کیونکہ اسلامی حوالے سے تو علماء ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم چیزوں کو سنتے رہتے ہیں, لیکن اس میں ایک افسوس کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے جس میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی, اور اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہر عظیم اور شہر مبارک فرمایا, یعنی برکتوں والا مہینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر ہماری زبان اس مہینے کی عظمت اور بلندیوں کو کیوں نہ چھوئے؟ جو آپ نے بھی بات کی کہ ہم اس میں تیاری کیا کی جاتی ہے. اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں جو تیاری کرنی چاہیے ہم وہ تیاری نہیں کرتے. جس طرح ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اندر کمیاں کوتاہیاں جو ان کو دور کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس مہینے کے دامن میں وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ایک رات میں عبادت کا ثواب جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ ہم کیا کرتے ہیں, اب سادہ سی مثال لے لیتے ہیں, آپ کے گھر میں بھی ہوگا, ہمارے گھر میں بھی ہوگا, قاری صاحب کے گھر میں بھی ہوگا. ہم پوچھتے ہیں جی رمضان شریف آ رہا ہے, جی کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ ایک 4 صفوں کی لسٹ دے دی جائے گی, جی یہ راشن آنا ہے, یہ پکوڑوں کا سامان آنا ہے, یہ چیزیں. کیوں قاری صاحب؟ ایسے بالکل ایسے. اب بازار میں چلے جائیں, ہم دیکھیں گے جی رمضان مبارک کے والے سے کیا تیاری ہو رہی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا جی چینی والا بندہ کہے گا جی چینی اب سے بڑی خرید کے رکھ لی ہے, انشاءاللہ پورا رمضان آرام سے بیچیں گے. اور جو ہی رمضان مبارک ختم ہوگا یا آخری اشرا جا کے مدینہ شریف میں روزے رکھیں گے, یا رمضان کے فوری بعد ہم جو ہے نا مدینہ شریف جائیں گے اور حج وہیں پہ کر کے واپس لوٹیں گے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا, اسلام کاروبار کی ترقی کے لیے جائز تدابیر اختیار کرنے پر بالکل ممانعت نہیں کرتا, لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس سے نکل جاتے ہیں, جائز منافع خوری سے منع کرتے ہیں. میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں, بازاروں میں جائیں گے تو گودام بھرے جا رہے ہیں, محلوں والے جو ہیں وہ اپنے سٹور بھر رہے ہیں تاکہ رمضان میں بار بار بازار کے چکر نہ لگے, جانا نہ پڑے. اور یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ روز آپ کیونکہ چینل پہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج اس چیز کی قیمت بڑھ گئی, اس چیز کی قیمت بڑھ گئی, اس کی بڑھ گئی, یہ چیز شارٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتی ہے جن سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہو, معاشی ترقی کا پہیہ رکتا ہو, اور جس سے حرص و ہوس کو فروغ ملے. ان تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے, لیکن ہم اس کے برعکس جا رہے ہوتے ہیں. ہم وہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں آج کل وہ ایک بڑا کام چل رہا ہے. مجھے بھی تھوڑے دن پہلے ایک دوست شب برات سے 3 دن پہلے بزنس کرتے ہیں, مجھے مشورہ دینے لگے کہ آپ صاحب اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آنا تو چینی خرید لیں. میں نے کہا جی میرا چینی سے کیا تعلق ہے, میں جاب والا آدمی ہوں. تو کہنے لگے کہ نہیں جی میں نے اس طرح کہ 4 دن پہلے خریدی تھی, 4250 روپے کا 50 کلو کا ایک توڑا میں نے خریدا, چینی میں نے لے لی, اور ابھی 3 دن گزرے ہیں وہ 4550 کی ہو گئی ہے, اور آپ خرید لیں, یہ شبرات تک جو ہے انشاءاللہ ریٹ بڑھ جائے گا اور اچھا منافع مل جائے گا. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا, اسپیشلی شبرات والے دن میری ان سے ملاقات ہوئی, شب برات والے دن, تو بتا رہے تھے کہ آج 4950 روپے کا توڑا بک رہا ہے. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اسے اسلام ہمیں منع کرتا ہے, اور ذخیرہ اندوزی کی تعریف جو اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے دور میں, یہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے. یہ نہیں کہ اب آپ ذمہ دار آدمی, آپ نے فصل اٹھائی ہے گودام میں رکھ لی تو آپ ذخیرہ اندوزی میں پائے گئے ہیں. ذخیرہ اندوزی کی خالصتاً تعریف یہ ہے کہ مہنگائی کے دور میں آپ اناج یا اس سے متعلقہ چیزیں خریدیں اور ان کو سٹور کر لیں, اس نیت سے کہ جب
قحط پیدا ہو جائے گا, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو اپنے منہ مانگے داموں پہ ہم اس کو فروخت کریں گے. جی بالکل. آپ سب ایک چیز یہاں پہ میں اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا جو معاشرہ وہ سوشل میڈیا پہ آپ اکثر جو ہے نا ایک فکرہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں 100 والی چیز جو ہے 200 میں فروخت کر کے تو اینڈ پہ جو ہے نا بھاگیں گے نماز کی طرف کہ جماعت جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم آگے جو ہے تنقید بھی کرتے ہیں, آگے جو ہم تاکید بھی کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اس میں اصل چیز خامیاں تو ہمارے سب میں ہے نا, ہم بھی جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بھی حساب لگا لیتے ہیں. لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں ہیں, جس میں ہر امیر غریب جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتا ہے, اور اس میں یعنی کہ پورا سال وہ چیزیں اس گھر میں نہیں بنیں گی جو رمضان المبارک میں جو ہے نا وہ چیزیں اس گھر میں بنتی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میں دینی لحاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں خدارہ ایک دین کے لحاظ سے بتائیں کہ اس طرح کرنے سے ہمارے جو روزے ہیں, ہماری جو بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھنے کے جو کام ہے یہ کام نہیں آئیں گے. اس حوالے سے جو ہے نا جی اکثر بالکل درست بات کہ ابھی جو آپ فرما رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ عبادت کرتے ہیں, وہ دکھاوے کی ہے یا نہیں یہ اللہ کی ذات جانتی ہے, ہم اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن میں شاید ہمارے ناظرین اس بات سے اتفاق نہ کریں اور برا بھلا بھی ہمیں کہیں, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ تمام تاجران اور تاجروں کی وہ کمیٹیاں اور ان کی یونینز, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل چینی میں چند ایک لوگ ہیں پاکستان میں جو چینی کو پیدا کرتے ہیں اور وہی بیچتے ہیں, ریٹ ان کی مرضی سے ہے. اس طرح ہر چیز میں ہر فیلڈ میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ جب لوگ, میں بلکہ ابھی 3 دن پہلے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ آج کل لندن میں فیملی کے ساتھ ہیں, تو انہوں نے ایک تصویر شیئر کی, وہ اس وقت ممکن نہیں ورنہ ہم ناظرین کو دکھا بھی سکتے. وہ ایک سٹور پہ گھر کے لیے گروسری کا سامان لینے گئے سارا, تو انہوں نے وہاں سے لے کے نا شیئر کی ہوئی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ جو چیز وہاں پہ $12 کی تھی نا, وہ صرف رمضان کی آمد کے سلسلے میں, یہ لندن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, غیر مسلم جی $12 والی چیز $9 پہ انہوں نے کر دی تھی. ابھی رمضان میں 50% بتا رہے تھے ڈسکاؤنٹ لگتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم 200% بڑھا دیتے ہیں. تو میں اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہمارے جو یہاں کے تاجر برادری ہے یا جتنے بھی آپ کے یا ہمارے کچھ عزیز و اقارب ریلیٹیو اس میں شامل ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ ہر سال باقاعدگی سے آخری عشرہ مدینہ شریف میں بھی گزار آتے ہیں, حج عمرے بھی کر آتے ہیں. لیکن شاید جس طرح علماء فرماتے ہیں کہ حقوق العباد پہلے حقوق اللہ بعد میں ہے, بے شک یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے ان کے وہ قبول ہونے ہیں یا نہیں ہونے, لیکن کم از کم یہ حقوق العباد میں وہ پکڑے ضرور جائیں گے. بے شک. دیکھیں اب سب آج کل ہمارے معاشی حالات جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہماری معیشت لڑکھڑائی ہوئی ہے. ہم اس پہ بالکل کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے گا یا گھنٹے بعد یہ ہو جائے گا. اب جو بیچارہ مزدور آدمی آج ساتھ, اب صاحب آپ سے گفتگو ابھی جاری رہے گی, ابھی بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.